अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, कल जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब हुआ उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा था और अपोजिशन ने उस फैसले को अदालत में चैलेंज किया और पीटीआई ने भी नए मुंतखब जो सीएम हैं उनकी हलफ बर्दारी के हवाले से अदालत से रुजू किया। और आज एक अहम फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आया है जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत जारी की गई है कि वो कल नौ मुंतखब सीएम से हल्फ लें। अगर वो हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर सूबाई असम्बली को ये कहा गया है कि वो नौ मुंतखब सीएम से हल्फ लें। अब पहले गवर्नर साहब ने जो इस्तीफ़ा रिजेक्ट किया, दस्तखत पर एतराज़ात उठाए थे, अब उनका मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि उन्होंने कभी भी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। लेकिन अब भी जो हाल ही में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई DGISPR साहब की जानिब से, और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ज़िक्र किया, उसके बाद हुकूमत जिन ऑप्शंस का ज़िक्र कर रही है, हाल ही में आपने सुना होगा कि पहले भी गवर्नर रूल के हवाले से बात हुई, फिर ये भी कहा गया कि ये तमाम आइनी ऑप्शंस हैं, एमरजेंसी के नफाज के हवाले से भी डिस्कशन जो है वो चलती रहीं। अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि अता तारड़ साहब ने नौ मुंतखब सीएम के हवाले से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था और उन्होंने ये वाज़ेह कहा था कि वो ये नहीं होने देंगे। किस तरह हुकूमत आगे बढ़ेगी और कल क्या होगा? बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कानूनदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब। सर, कल आपने देखा कि अदालत से रुजू किया गया, पीटीआई की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी, और आज एक अहम फ़ैसला सामने आया है। गवर्नर को कहा गया है कि वो हल्फ लें। आप समझते हैं सर कि जो दस्तखत पर एतराज़ात थे गवर्नर साहब की जानिब से, वो कोई एतराज़ात मुनासिब नहीं थे, और आज के फ़ैसले पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, वो एक मुशाहिदा ही है ना, आपने देखा है कि कागज़ पे ज़रा दो दस्तखत में कुछ फ़र्क होगा। मैं यहाँ दस्तखत आपके करूँ 50 करूँ तो 50 के 50 एक दूसरे से, अगर आप उसी माहिराना और जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेके बैठ जाएं तो बहुत से फ़र्क निकल आते हैं। तो कोई एक भी दस्तखत किसी का अपना ही 1 घंटे पहले किया हुआ मिलता नहीं है। पर ये मुझे नहीं समझ आती, मैं इससे बड़ा कासिर हूँ कि इन छोटी छोटी बातों से। गवर्नर साहब को मैं जानता हूँ, कुंडी साहब बड़ा खुश मिजाज आदमी है, महफिल को में रौनक लगाने वाला आदमी है, वो इतना रिलैक्स्ड है और मेहनत अपने जो भी दफ्तर हो उसके पास वो करता है, लेकिन वो रिलैक्स्ड आदमी है। उसको भी ये छोटी छोटी क्या चुटकियाँ काटने वाली बात है। आइन में लिखा हुआ है, आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर किसी वजह से ना हो, मुल्क से बाहर हो, गवर्नर बीमार हो, वो उसकी जगह वहाँ तो ये भी है कि वो जिसको चाहे डेलीगेट कर दे। और ये अगर स्पीकर या कोई ऐसा उस पार्लियामेंट से मुंसलिक शख्सियत कर देती है तो आइन तो क्लियरली इसकी प्रोवाइड करता है इसके लिए। बिल्कुल, लेकिन एतजाज़ साहब, जैसे पहले भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई का मैंडेट है, उनके नंबर सबसे ज़्यादा हैं। ये एक अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर किया इस इलेक्शन से पहले, लेकिन फिर ये जो गवर्नर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं सर, आप नहीं समझते कि पीटीआई का मैंडेट था, उनको ये इलेक्शन खुश असलूबी से ये प्रोसेस मुकम्मल होने देना चाहिए था? आपकी नज़र में फिर गवर्नर साहब ने ये एतराज़ात क्यों उठाए सर? ये गवर्नर साहब ने, मुझे तो लगता है जैसे उन्होंने आज बाजू भी छुड़ाया है कि ज़रा नॉन सीरियसली किया होगा, पर इतना सीरियस इशू है ये, और इसको इस तरह इनको मैं तो नहीं चाहता, मैं तो नहीं समझता कि ऐसी कोई कंडक्ट और ऐसा पोजीशन लेना चाहिए था गवर्नर साहब को। पीपल्स पार्टी की तो ट्रेडिशन ये रही है भाई, हम तो बड़ों को नज़रअंदाज करते रहे, उनकी कोई खामियां हो गई, गलतियां हो गई उनसे। तो अब इसमें तो ये बड़ा क्लियर है, दुनिया जानती है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे, 8 फरवरी के इलेक्शन उनको कहा जाता है,
ان میں اب تو کسی کو شک نہیں رہا کہ جتنی فارم اور جتنے وہ مٹیریل تھا جس سے فارم 47 آخر میں منتج ہوتا تھا، وہ مٹیریل انہوں نے ضائع کیا ہے. ڈٹرمن کیا ہے کہ کتنے پولنگ اسٹیشن، کتنے کانسٹیچوئنسیز دینی ہے نواز شریف کو. اس سے طے ہوا تھا ان کا 99 سیٹس کا جب نواز شریف جیتا ہے 2013 میں. اب اس کے بعد یہی چل رہا ہے. اب اس کے بعد وہ جب اس کی کنسٹیچوئنسی میں نواز شریف کی اور یاسمین راشد کی تقریباً کوئی 270 کے قریب پولنگ اسٹیشن تھے. اب ان پولنگ اسٹیشن کا انتظام بھی سنبھالنا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کو، سب کو. اب یہ کرتے کیا ہیں جو انہوں نے اب ریاست ہماری نے لے لیا وتیرہ کہ آپ پولنگ بالکل سموتھلی ہونے دو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی شور شرابہ، کوئی لاٹھی نہ چلے، کوئی گولی نہ چلے تھرو آؤٹ پاکستان. کیونکہ انہوں نے تو رزلٹ وہی دینا ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. پھر ان کے کارندے جب ووٹنگ ختم ہو جاتی ہے، جب ووٹر گھر باہر چلا گیا ہوتا ہے، تو ان کے کرندے پہنچ جاتے ہیں ریٹرننگ افسر کے پاس بھی، اور سارے ریٹرننگ افسر ایک ہی جگہ ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بھائی ہم آ گئے اور اب آپ سب کو باہر نکالیں اور ہم یہاں جو بیگز ہیں ان کو دیکھیں. اب بیگز میں نے وہ انسپیکٹ بھی کیے ہیں 2013 ہمارے، ان میں ردی نکلی ہے، ان میں جلے ہوئے پرانی اخباری جلی ہوئی نکلی، لیکن ان میں نہیں نکلا تو فارم 45 نہیں نکلا. اب فارم 45 اصل آپ کو حساب کتاب دیتا ہے کہ کتنا کیوں. ایک طرف 18 کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے نام ہیں، ایک طرف وہ لمبا چلتا جاتا کاغذ. 270 اگر پولنگ اسٹیشن ہے تو ہر پولنگ اسٹیشن کا نمبر یوں ہے، ہر کینڈیڈیٹ کا یوں اور ہر پولنگ اسٹیشن کا یوں. اب کینڈیڈیٹ کا جو نمبر 6 ہے وہ نمبر 6 نیچے جاتا 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 آپ کہتے ہیں کوئی ہم نے دیکھنا ہے کہ 132ویں پولنگ اسٹیشن پر، یہ پولنگ اسٹیشن کی 132ویں پولنگ اسٹیشن پر کتنے آئے تھے درخواست دینا کے مارکس وہ آپ. لیکن اعتزاز صاحب بالکل یہ سر آپ کے تحفظات یہ الیکشن کے حوالے سے تو بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں سر، لیکن اب جو سیاسی استحکام کے حوالے سے یہ کہا گیا، بیچ میں پی ٹی آئی کا اپنا موقف بھی تھا کہ امریکہ میں الیکشن ہوں گے تو شاید کوئی میسج آئے گا یا کال آئے گی، لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان یا موجودہ حکومت کے ساتھ ٹرمپ صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ہر خطاب میں تعریف بھی کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف مل سکتا ہے، کوئی آگے بڑھا جا سکتا ہے سیاسی استحکام کی طرف؟ بھائی یہ تو مجھے نہیں علم کہ ٹرمپ کو کس طرح راضی کیا جا سکتا ہے. آج کل تو شاہکار اس کے ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، وہ انہوں نے بڑے خوبی سے یقیناً کیا ہوگا اس شخص کو تو انہوں نے راضی کر لیا. اور ہماری یہ جو ٹیم ہے مسلم لیگ نواز کی اور افواج پاکستان کی، انہوں نے جا کے ان کو تو راضی کر لیا. اچھا ہے ہمارے ملک کے لیے جنرلی کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، کوئی ٹریڈ بنے، کوئی معیشت پھلے پھولے. لیکن یہ جو مجھے تو نظر آیا جو کہ وہ 30-32 کھڑے ہیں، یہ کیا ساری دنیا کی نمائندگی کر رہے تھے؟ کیا ان میں سب میں اور یا ان کے جو لوگ ہیں عوام ان جن ملکوں سے یہ آئے وہ سب عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو نیتن یاہو ہے یہ بم گراتا رہا ہے، یہ بچوں کو بھوکا مار کے سٹارو کر کے اس نے ان کو
کیا ہے، ان کی بلڈنگوں کی چھتیں آبادی پر سونے والوں پہ اس نے نیتن یاہو نے ان کو مطلب اتنی بربریت تو خبر نہیں یہ ہٹلر یا چنگیز خان یا کسی نے کی ہوگی. اس کا تو تاریخ میں ان لوگوں میں نام آنے والا ہے اور لوگ یاد کریں گے، اور یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کرتا رہا ہے. تو یہ مجھے اس میں دیکھیں ایک چیز آپ جی سر جی سر، یہ جو آپ نے انتخابات کے حوالے سے جیسے بالکل واضح ایک موقف رکھا کہ اب ہر بندے کو معلوم ہے کہ انتخابات میں کیا ہوا، اسی طرح اب وہ سر سارا پروسیس ہو گیا، لیکن اب آپ کو خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے سر مرکز میں، یا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کچھ نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ یار ایک تو پی ٹی آئی شروع ہو گئی خان صاحب کو رہا کرانا جی، اور رہا کرانے کے تو ضابطے ہی ایسے ہیں کہ وہ آسانی سے رہا نہیں ہوگا. آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور پرسو کر رہے ہیں، عدالتیں آپ سے بہت زیادتی کر رہی ہیں خان کے ساتھ، اور اس کے خلاف یہ عدالتیں ہماری سپیریئر موسٹ عدالتیں، جس عدالت نے نشان لیا پارٹی کا، وہ نشان پارٹی کا نہیں، وہ نشان تو ووٹر کا تھا جو پڑھ نہیں سکتا. وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تیر ہے تو بلاول کو ووٹ پڑا جائے، یہاں اگر آپ کا وہ بلہ تھا تو بلے کو بھی ووٹ دیا جائے. یہاں ہمارے جو ہم سوچتے ہیں کہ آج بڑے خوش نظر آ رہے تھے مجھے شہباز شریف، اور وہ اپنے پوزیشن انہوں نے ایسی رکھی ہوئی تھی کہ ٹرمپ کے کیمرے کے فریم میں ہی ان کی تصویر آئے. اور پر یہ وی ول ہیو ٹو رو دیز ڈیز. یہ مجھے ایک جس طرح اسٹیج پلے میں پیچھے تصویر بنائی ہوتی ہے وہ لینڈسکیپ کی، اور اس میں ایک بھیڑیا بھی ہوتا ہے اسٹیج کے پیچھے، مطلب جو اسکرین ہے اس میں کوئی بیبیاں بھی کپاس چگ رہی ہیں. اب یہ اس قسم کی اسکرین لگتی ہے کہ اسکرین انہوں نے اپنی بڑی بنائی ہے کہ ٹرمپ بھی ہے اور اس کے ساتھ سی سی بھی ہے اور اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں. اور اب آپ نے یہ بنا کے اور کھیل چلا دیا ہے. کھیل مجھے نہیں لگتا چلنے والا. اب اگر حماس بھی وہاں نہ ہو، اگر اسرائیل بھی وہاں نہ ہو، اگر اسرائیل بھی اس کا پابند نہ ہو، اس کا وہ تو پابند نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو غزہ میں ہے اس میں کوئی اسرائیلی نہیں آئے گا. اب آپ کہتے ہیں اسرائیل نے تو سائن ہی نہیں کیے یہ، اور 20 نکات میں یہ بھی نہیں ہے کہ اسرائیل نکلے گا تو صحیح غزہ سے، پر کتنے عرصے میں نکلے گا؟ 6 مہینے میں، سال میں؟ کوئی ڈیٹ دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ریکنسٹرکشن ہوگی. ریکنسٹرکشن کی کوئی ڈیٹ ہے کہ اتنے عرصے میں ہم آبادی کو واپس لے آئیں گے؟ ٹھیک ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو سر آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے نکلی ہے سر، تو وہ کیا جو آپ نے عدالت کا ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی خان صاحب کو نکالنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ درست نہیں ہے؟ میں کسی ایسی پارٹی کو جو کہ اس وقت ماتوب ہے، اس پہ جبر ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف میں نہیں تنقید کرتا. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور حوصلے بلند رکھیں ان کے لوگ. میں سمجھتا ہوں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ پاکستان میں یوں ایک دن آصف زرداری صاحب
جی سر، مجرم ہوتا ہے، سزائیں ہوئی ہوتی ہیں کہ 11-12 مقدمے اس کے، یہ 200 تو نہیں، یہ 200 تو یہ وہ سائیکلو سٹائل کاپیز ہیں، وہ باقاعدہ 11 بڑے کیسز، مرڈر اور اغوا برائے تاوان لے کے ایک انر کے جو میں نے کیا، اور اتنا جھوٹا اس کو ثابت کیا، جج نے اس کو اس میں آصف صاحب کو بری کیا۔ اب ایک دن یہ ہوتا ہے، دوسرے دن میرے ساتھ مجھے ڈرائیو کر کے وہ جا رہے ہوتے ہیں ہم ایوان صدر۔ ایوان صدر کس لیے جا رہے ہیں؟ وہ صدر صاحب نے حلف دینے کے لیے دونوں کو وزیر، اور کیبنٹ کی جو انڈکشن ہوتی ہے مئی 1993 میں، اس میں ایک دن آصف زرداری جیل میں ہوتا ہے، دوسرے دن وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا ہے۔ پھر پرائم سر آپ کیا سمجھتے ہیں سر، ابھی بھی سر بات چیت کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے یا طاقتور حلقوں سے ہی بات چیت ہو؟ یار ہر چیز کرنی چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے اور اپنی طاقت بھی دکھانی چاہیے۔ اور یہ آپ اگر سوچتے ہیں کہ عمران خان کہیں بادشاہ بن گیا یا پرائم منسٹر بن گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، ایک تو چیز یہ میں نے عمومی طور پہ نہیں پائی دنیا میں۔ آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہو جاتی ہیں، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ بوجھ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا کھڑا ہے، یہ نون کا کھڑا ہے، اس نون والے نے میرے ورکرز کو اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش، میرا پانی لے جانے کی کوشش کی، میرے سیل میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کی کوشش، مجھے خراب کیا۔ پر اب آپ اگر اس سیٹ پہ آ جاتے تو آپ کو ذرا سا دھیان، اور پھر پارلیمنٹ میں تو سارے مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں، دوستیاں بن جاتی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوئی دشمنیاں، کوئی یہ تو جذباتی قسم کی نہیں ہے، یہ ریشنل لوگ ہیں اور وہ آپس میں۔ سو اس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اعتزاز احسن کہتا ہے اگر کہ عمران خان کے خلاف کیس جھوٹے ہیں، سراسر جھوٹے، سراسر غلط ہے، جتنے اس کے کیس بنائے، توشہ خانہ سب، توشہ خانہ کی آپ ساری پیچھے سے لسٹ لے لیں 10-15 سال کی، آپ دیکھیں کتنے وہ ممنون حسین صاحب کتنے لے گئے۔ اب یہ، اور وہ اس نے پروسیجر کے مطابق کیا، پروسیجر کے مطابق، اور 20% سے 50% اس کی کر کے خود انکریز کر۔ پر یہ جو چیز ہے کہ عمران خان کیا ہے؟ عمران خان ایک بندہ ہے میرے اور آپ کی طرح، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کا گوشت، یہ تو مر جائے گا۔ لیکن عمران خان جو ایک آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا کو میں پوری طرح دوست نہیں سمجھتا، اسی لیے میں نہیں ہوں اس لحاظ سے اس کے ساتھ، پر اس کا آئیڈیا جو ہے وہ پاکستان میں، دنیا کی ہر ذہن میں وہ پہنچا ہوا، کب نہیں ہوگا جو اس کی مخالفت بھی کرتا ہے وہ بھی کہتا ہوگا، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے جس کو جیل میں ڈالا۔ ایک تو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اس پہ اس سے سختیاں کی، وہ اور ہی سچا بن جائے، اس کا اور ہی قد بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا قد جب بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ فصیل جیل سے بیچ میں وہ کھڑا ہو کے اوپر سے آپ کو دیکھتا ہے، اب آپ اور ڈرتے ہیں۔ بالکل۔ اعتزاز احسن صاحب، سر بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، سر تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، سینئر قانون دان، سینئر سیاستدان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسٹیٹ منسٹر حذیفہ رحمان صاحب ہم میں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اب حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ حذیفہ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ اب آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ راستہ روکنے کا کوئی آپشن موجود ہے؟
دیکھیں جی، دو باتیں ہیں، آپ کے سوالات کے دو حصے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کا کوئی راستہ نہیں روکنا چاہتے، لیکن صرف آئین کی عملداری کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ اور آئین پاکستان میں واضح ہے کہ گورنر استعفیٰ منظور کریں گے، اور اس کے بعد پھر فردر رولز ہیں۔ رولز آف بزنس میں واضح ہے کہ چیف سیکریٹری کا دفتر، سیکریٹری SNGAD جو ان کے نیچے سیکریٹری ہوتا ہے، ان کا جو متعلقہ کیبنٹ کو دیکھنے والا ڈپٹی سیکریٹری ہے، وہ اس استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی تک موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہے کام جاری رکھیں گے، اور پھر گورنر کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن پہ یا گورنر کی ایڈوائس پہ اسپیکر اسمبلی کا اجلاس بلا کر نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن اس کے اندر سارے جو پروسیجرز ہیں، رولز ہیں، اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ صرف اور صرف یہ توقع کیا گیا کہ چونکہ لیون گنڈا پور نے اپنا استعفیٰ ایک نہیں 2 مرتبہ گورنر کو بھیجا، جی ایک دفعہ انہوں نے کچھ سگنیچر کیے جو گورنر کے بقول، ایک دفعہ کچھ سگنیچر کیے، تو اب بس استعفیٰ ہمارا منظور ہو گیا، اور انہوں نے اس بات کا انتظار ہی نہیں کیا کہ ہم 1 یا 2 دن انتظار کر دین اسمبلی اجلاس بلائیں، جو طریقہ کار ہے آئین میں مروجہ، اس کے تحت نئے وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ الیکشن کا پروسیس مکمل کرائیں، کیونکہ انہیں ڈر تھا اس بات کا کہ انہیں 20-22 MPs سہیل افریدی کے حق میں نہیں ہیں، اور انہیں 20-22 MPs کو تھریٹ کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ آپ اپنے علاقوں میں نہیں جا سکیں گے، اور ان کو تحریک طالبان پاکستان کے نام سے بھی ڈرایا گیا کچھ MPs کو، اچھا چونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف کو سب سے بڑی سپورٹ جو ہے عام انتخابات 2024 میں بھی TTP نے فراہم کی تھی، اور اب بھی اس حکومت کو بچانے اور نئے وزیر اعلیٰ کو لانے کے لیے بھی وہیں سے فراہم کی جا رہی ہے، اسی لیے یہ اس کے آپریشن کے بھی مخالف ہیں، اور ہم سہیل افریدی یا کسی شخص کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس سوچ کے مخالف ہیں جو سوچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے 80,000 فوجی جوان اور سویلین شہید ہو چکے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم میں، آپریشن راہ راست، آپریشن راہ نجات میں ہم نے طالبان کو یہاں سے کچھ کو بھگا دیا تھا، کچھ کو جہنم حاصل کیا تھا۔ جی آج تحریک انصاف مانتی ہے یہ بات کہ 70 سے 80,000 طالبان دوبارہ آ کر آباد ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے دور میں نہیں، یہ بلکہ PDM دور میں آباد ہوئے ہیں۔ اگر ان کی اس بات کو بھی درست مان لیا جائے تو اس بات کو تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 70 سے 80,000 دہشت گرد تحریک طالبان پاکستان میں آ چکے ہیں، KPK میں آ چکے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم نے پہلے نکالا تھا آپریشن کر، آج بھی انہوں نے آپریشن کر کے نکالنا ہے۔ دہشت گردوں سے اگر ہم نے ماضی میں بات نہیں کی اور آپریشن راہ راست کیا، راہ نجات کیا، تو آج بات کیسے کریں گے؟ تو بیسیکلی تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیشہ سے ریاست سے کانفرنٹ کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے، لیکن ریاست اپنی پالیسی سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے گی، چاہے وہ سہیل افریدی ہو، چاہے وہ کوئی حذیفہ رحمان ہو، یا کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی طالبان کا، دہشت گردوں کا ہمدرد، سمپیتائزر ہوگا، تو جو دیگر ہمدردوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ریاست کر رہی ہے، وہی دہشت گردوں کے ہمدردوں کے ساتھ ہوگا، اور تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ افواج پاکستان انہیں جہنم واصل بھی کریں گی، اور دوبارہ سے ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ لیکن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات میں PTI کو TTP کی سپورٹ حاصل تھی KP کے اندر؟ جی یہ ناقابل تردید شواہد ہیں۔ جس فارم 45 کا رونا یہ پنجاب میں روتے ہیں، اسی فارم 45 کا احتجاج اور ان کا نقطہ نظر وہ GOI کا ہے اس حوالے سے، اور وہ فارم 45 تیار کرنے میں جو سہولت کاری کی وہ اسی TTP نے کی، اور TTP نے خاص طور پہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری سیٹیں تھیں، وہ زیادہ تر GOI کی سیٹیں تھیں، اسفند یار ولی صاحب کی سیٹیں تھیں ANP کی، وہ TTP نے ان کے لوگوں کو دلوائیں، اور جو کچھ اس میں میسیو ریگنگ کی، فارم 45 اور فارم 47 میں تبدیلیاں کی گئیں، وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم کوشش تھی کہ ہم ایک صوبائی حکومت کو اتنا کنٹروورشل نہ کریں، ہم اسے دہشت گردوں کا سہولت کار نہ بنائیں، لیکن آج جب وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے خود کہتے ہیں انہی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیں گے یا ان کی سہولت کاری کریں گے، تو اس میں ہمارے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ تو حذیفہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پختونخوا کے اندر جو 2024 میں انتخابات ہوئے اس میں الیکشن پروسیس میں TTP کا رول تھا فارم 45 اور 47 میں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2024 فروری میں جو انتخابات ہوئے اس میں تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی پوری سپورٹ کروائی، اور ان کے لیے دھاندلی کی جتنی نے سپورٹ کی ضرورت تھی، بکسے اغوا کرنے تھے، بکسوں کے اندر بھرنے تھے، ریٹرننگ افسران، پریزائڈنگ افسران کو تھریٹس کرنا تھا، اس میں تحریک طالبان پاکستان نے پورا بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے حق میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور مولانا فضل الرحمان پچھلے 1.5 سال سے یہی نیریٹو لے کر آ رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ مین پاور کس کے پاس ہے KPK میں؟ اتنے مدارس ہیں، اگر ان کو دھاندلی کر کے شکست دی گئی ہے
تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں ان کے معاملے میں دھاندلی ٹی ٹی پی آگے کر سکتی ہے، باقی تحریک انصاف کے لوگوں کا تو کام نہیں تھا۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن نہیں ہو سکتا، آپ کی نظر میں اب سہیل آفریدی صاحب کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے؟ سہیل آفریدی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا، ایک ہی ٹاسک دیا گیا ہے اس کو بانی تحریک انصاف کی طرف سے کہ ریاست کے خلاف بہترین خون ریزی کیسے کرنی ہے اور مرکز پہ چڑھائی کیسے کرنی ہے اور صوبائی مشینری اور صوبائی انتظامیہ کو ڈھال بنا کر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیسے کرنا ہے، طالبان کو یہ یقین کیسے دلانا ہے کہ ہم تمہارے وفادار ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے، ہم آپریشن کے مخالف ہیں۔ ان کو صرف اسی ایجنڈے کے تحت بھیجا گیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہم خیبر پختونخوا کے سرکاری افسران، سرکاری پولیس اور جو سرکاری مشینری ہے، نہ اس کو مرکز اور ریاست کے خلاف استعمال ہونے دیں گے، ہم ایک پورا میکینزم لے کر آئیں گے، اور جو آئین میں مروجہ طریقہ ہے مرکز کو پروٹیکٹ کرنے کا، اس ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کا، اپنی افواج کو پروٹیکٹ کرنے کا، وہ ہم کریں گے۔ سہیل آفریدی جیسے لوگ جو بھی خواب سجا کر آئے ہیں یا کسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک حقیقت ناقابل تردید ہے، and there is no power on earth who can undo پاکستان۔ یہ سہیل آفریدی یا ٹی ٹی پی کیا؟ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر آج جو عدالت کا فیصلہ ہے آپ اس کو ویلکم نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، عدالتیں ہیں، ان کا فیصلہ جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، آپ اس پر بات کر سکتے ہیں۔ میں چونکہ خود عدالت میں موجود نہیں تھا، پارٹی نہیں تھا، لیکن عدالت نے فریقین کو سنا ہے۔ جس فریق کو اس پر اعتراض ہوگا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں ہونا چاہیے، حکومت یعنی فیڈرل حکومت اور وہاں پر کے پی کے میں اپوزیشن میں ہیں، تو اگر ہمیں اور گورنر کو اعتراض ہوگا تو اپیلنٹ اتھارٹی، اپیلنٹ فورم موجود ہے، فیصلے پہ تنقید ضرور کریں۔ کسی جج کی ذات پر یا کسی جج کے اوپر تنقید کرنا میرا کبھی شیوا نہیں رہا۔ آپ اگر فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں قانونی سکم موجود ہے تو ہم اس کو اپیلنٹ کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور چیلنج کرنا بنتا ہے، باقی کسی کی ذات پہ تنقید کرنا بالکل۔ سر گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آج ہی صوبے میں پہنچیں گے اور حلف بھی شاید لیں گے۔ کل شام 4 بجے حلف لینے کا کہا گیا ہے، اور گورنر صاحب کو اگر یہ فیصلہ کسی ہائیسٹ کورٹ میں یا اپیلنٹ فورم پر چیلنج نہیں ہوتا، ہائی کورٹ کی ڈی بی میں یا دین سپریم کورٹ میں، تو ظاہر ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹرانگ گراؤنڈز گورنر کی لیگل ٹیم کے پاس موجود ہیں، اپوزیشن کے جتنے رہنما ہیں، ہمارے نون لیگ کے ڈاکٹر عباد اللہ ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سینیٹر لطف الرحمان ہیں، اور باقی دوست ہیں، اگر ان کے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں تو اس کو فوری طور پر چیلنج کرنا چاہیے اور اپیلنٹ کورٹ سے اس آرڈر کو سسپینڈ کرانا چاہیے۔ ادروائز عدالتی حکم کی اگر آپ کمپلائنس نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر مشکلات پیدا ہوں گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب وفاق کے اوپر کوئی پریشر آ سکتا ہے یا حکومت مذاکرات کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ایک سہیل آفریدی کا ابھی تک تو نوٹیفیکیشن بھی نہیں کیا، ان کے اسی چیف سیکرٹری نے، اسی ان کے سیکرٹری ایس این جی نے جو ان کے ماتحت ہے کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اور علی امین کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا ان کے مستعفی ہونے کا۔ لیکن اگر یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے، وہ حلف بھی لے لیتے ہیں، تو سہیل آفریدی ایک ہمارے نوٹیفیکیشن کی مار ہے۔ اگر وہ ریاست کے خلاف جائیں گے، آپ کے ریاستی اداروں کو کمزور کریں گے، میری مسلح افواج کو وہ نشانے پہ رکھیں گے، اور اگر وہ سمجھیں گے کہ وہ ان کا حوصلہ جو ہے اخلاقی طور پر گھٹا سکتے ہیں، باقی تو اللہ کے فضل و کرم سے باقی تو ان کی کیپیسٹی ہے نہیں، تو 1-2 لائن کے نوٹیفیکیشن کی مار ہے سہیل آفریدی صاحب اور کے پی کی حکومت۔ ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں، نوٹیفیکیشن کی مار ہے حذیفہ صاحب۔ تمام آئینی آپشنز موجود ہیں۔ اگر کوئی وزیر اعلیٰ مرکز پہ چڑھائی کرنے کا یا طالبان کا سہولت کار بننے کا فیصلہ کرے گا تو پھر آئین میں مروجہ شکیں موجود ہیں، پھر اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائز کریں گے اور آپ لوگ دیکھ لیں گے، لیکن پاکستان کا ہر حال میں تحفظ ہوگا اور پاکستان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں۔ تو آپ کا گورنر رول کے نفاذ کی طرف اشارہ ہے؟ میں نے آئین کی متعلقہ شکوں کا ریفرنس دیا ہے، اس میں گورنر رول کی آپشن بھی ہے، ایمرجنسی کی آپشن بھی ہے، سپریم کورٹ جانے کی آپشن بھی ہے۔ وہ ظاہر ہے اس وقت کے حالات کے مطابق جو متعلقہ سیکشن ہمیں الاؤ کرے گی، پاکستان اور اپنے اداروں کے دفاع کے لیے اور افواج کے دفاع کے لیے ہمیں جو کرنا پڑا آپریشن کو کی لیجیٹیمیسی کو انڈورس کرنے کے لیے،
اس کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ بروئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے اور انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ ابھی بھی آئین کے مطابق وفاقی حکومت کے پاس صوبے میں گورنر رول ایمرجنسی کے نفاذ کا آپشن موجود ہے، اور ہر طرح سے اگر وفاق کے اوپر چڑھائی کی گئی تو پھر یہ تمام آپشنز جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.